आज तो खाना फुल पेट भर के खाऊंगी और खाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। बिन बुलाई शादी पे मुंजा नदीदों की तरह खाना डालते हुए खुद से बोली, जब अचानक से अपने पीछे कारदार लहजे में भारी भरकम आवाज सुनाई दी। मुफ्त खाना मिले तो हर कोई मक्खियों की तरह वहां पर भिनभिनाना शुरू हो जाते हैं और इंसान तो बेलगाम हो जाते हैं। पीछे से आती आवाज सुन के मुंजा के हाथ कांपे। इसने पलट के देखा तो उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। इसके पीछे इसका खबीस बहुत जहीन शाह खड़ा था, जो चेहरे पे तमस्खराना मुस्कुराहट लिए से ही देख रहा था। सर, अब आप यहाँ पर ज़हीन को देखकर मुंजा घबराहट में हकला रही थी, मगर खुद पर जब्त करते हैं मुकम्मल एतमाद के साथ बोली, लगता है आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं सर, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी आप मेरे साथ हैं। आप पेट भर के खाना खाएं जितना आपने खाना है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुंजा ज़हीन के हाथों में प्लेट थमाते वहां से जाने लगी थी, जब ज़हीन ने इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। मिस मुंजा, आप मुझे बताएंगे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जी जरूर, मैं आपको बताऊंगी। आपको क्यों नहीं बताऊंगी? अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? मुंजा अपना हाथ गर्दन पे फैलाते यहाँ वहां अंदर घुमाते मुस्कुराते हुए कह रही थी, मगर अंदर से वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मिस मुंजा, अगर आपने यहाँ वहां देख कर चीजों का जायजा ले लिया है तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मंजा की इस हरकत को देखते ही ज़हीन दोबारा से बोला था, जिस पर मंजा चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए आहिस्ता से बोली, वो असल में आज मेरी दोस्त की शादी है ना, तो इसलिए इन्हें इनवाइट किया था, इसकी शादी अटेंड करने आई हूँ। मिर्जा हंसते हुए बोली थी, जिस पर ज़हीन ने आए ब्रो चढ़ाकर इसे देखा था। सर, आप खाना खाइए ना, मैं जरा अपनी दोस्त को सलामी देकर आई। मुंजा फिर से वहां से निकलने लगी थी, चाहे जहीन ने इसके हाथों से लिफाफा छीन लिया। ये लिफाफा मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज मेरी ही बहन की शादी है। क्या आपकी बहन की शादी है? जहीन की बात सुनकर मुंजा की आंखें हैरत से फैल गई थी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अचानक जहीन की कजन इसके करीब आई। अरे जहीन, ये कौन है जिससे तुम इतनी देर से बातें कर रहे हो? वो अपने सादा से सूट में खड़ी मुंजा की जानिब देखते हुए बोली थी। शर्म और जिल्लत के बायस मंजा का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो नजरें नीचे की वहां से फरार की राह तलाश कर रही थी, मगर अपने सामने खड़े बास की मौजूदगी में वहां से भागना इसके लिए नामुमकिन सा था। इस पर जहीन के सामने होती अपनी बेइज्जती पे मंजा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो सर झुकाए शर्मशारी से खड़ी थी, जब जहीन की इस बात पर इसके पैरों तले जमीन निकल गई है। मीट माई फ्यूचर वाइफ मिसेस जहीन शाह। ज़हीन ने मिर्जा का बाजू थामकर अपने करीब किया और मुस्कुराते हुए अपनी कजन को मिर्जा के बारे में बताया, जिस पर इसकी कजन का हैरत का मुजस्समा बने, कभी ज़हीन को तो कभी इसके साथ खड़ी सादा सी मिर्जा को देख रही थी। सीरियसली ज़हीन, शी इज योर फ्यूचर वाइफ? कहाँ तुम और कहाँ ये? इसकी हालत देखकर तो लगता है कि इसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा, और ये यहाँ पर भूली बिसरी मुफ्त का खाना खाने आ गई होगी, और तुम इसे अपनी फ्यूचर वाइफ बता रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या तुम? वो जहीन की पर्सनालिटी के आगे मिर्जा की खस्ता हालत का मुआवजा करते हुए बोली थी। इसकी इस बात पर मिर्जा की आंखों से आंसू मजीद तेजी से बहना शुरू हो गए थे। वो वहां से जाने के लिए घसमसा रही थी, मगर जहीन की गिरफ्त मजबूत होने के सबब वो वहां से एक इंच भी हिल ना सकी। तुम्हें क्या लगता है ये इंसान नहीं है? मेरे लिए इतना ही काफी है कि एक इंसान है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैं किस तरह की लड़की को जिंदगी में शामिल करा। तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जहन गुस्से से कहता मिर्जा का बाजू पकड़ते वहां से निकल गया था, जबकि इसकी कजन पीछे खड़ी इन दोनों को जाते हुए गुस्से से देख रही थी। वो थोड़ी ही दूर गए थे जब मिर्जा ने जहन की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया था और वहां से भागती चली गई थी। जहीन संजीदगी से इसे वहां से जाता हुआ देख रहा था। पहली बार इसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई थी, एक ऐसी सी हलचल जिसे वो खुद समझने से काफिर था। वो इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इसे जॉब की सख्त जरूरत थी। काफी जद्दोजहद के बाद आज इसे इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू की कॉल आई थी। वो दिल ही दिल में इस मुलाजमत के मिल जाने की दुआ कर रही थी कि अचानक इसका नाम पुकारा गया। मिर्जा अपने नाम की पुकार सुन के फौरन खड़ी हुआ सामने केबिन में दाखिल हुए। मिर्जा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर और बाहर की गहमा गमी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कमरे में एसी की ठंडक और एक मखसूस खामोशी तारी थी। सामने मेज के इस पार एक रोबदार शख्सियत बैठी थी, जिससे ने नजर उठा के मिर्जा की जानिब देखा। बैठी मिस मिर्जा, इनकी आवाज में एक ठहराव था। मिर्जा ने कुर्सी संभालते हुए गहरी सांस ली और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। इसकी नजरें मेज पे पड़े अपने फोल्डर पे थी, जिसमें इसकी बरसों की मेहनत और डिग्रियां कैद थी। इसे मालूम था कि ये चंद मिनट इसकी जिंदगियों का रुख बदल सकती हैं। तो मिर्जा, हमें बताएं, आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहती हैं? इंटरव्यू लेने वाले ने पहला सवाल दागा। सर, आप आपकी कंपनी इंडस्ट्री में अपनी जिद्दत और बेहतरीन वर्क कल्चर की वजह से मानी जाती है। इसने बगैर हिचकिचाए बोलना शुरू किया। मैं अपनी तालीम के दौरान सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि इन मसाइल का भी हल तलाश किया जिनका सामना आजकल मार्केट को है। मुझे यकीन है कि मेरी सलाहियतें और काम करने का जुनून आपके इदारे के लिए कीमती असासा साबित हो गया। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने नहीं बल्कि कुछ डिलीवर करने आई हूँ।
اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور سچائی تھی کہ انٹرویو لینے والے شخص نے جواب تک محض کاغذات الٹ پلٹ رہا تھا، اپنی اینک ٹھیک کیا اور پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ متاثر کن جواب، اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ کا دباؤ میں کام کر سکیں گی؟ ہماری ڈیڈ لائنز بہت سخت ہیں۔ مرزا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سر دباؤ ہی تو وہ چیز ہے جو کوئلوں کو ہیرا بناتی ہے۔ میں چیلنجنگ سے گھبراتی نہیں بلکہ ان سے سیکھتی ہوں۔ انٹرویو لینے والے صاحب مرزا کے اعتماد اور حاضر جوابی سے اتنے متاثر ہوئے کہ چند مزید سوالات کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی اور کہا، ویلکم ٹو دی ٹیم مس مرزا، آپ کی جوائننگ کل سے ہے۔ مرزا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ تقریباً اڑتی ہوئی گھر پہنچی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بیمار باپ کو گلے لگ کر بتایا، ابو میری نوکری لگ گئی ہے، وہ بھی اتنی بڑی کمپنی میں۔ اس کے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگلے دن مرزا اپنے مخصوص چلبلے انداز میں تیار ہو کر آفس پہنچی۔ وہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ لفٹ سے نکلتے ہوئے فون پر اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی، ہاں یار بس اب دیکھنا تیری بہن اس آفس پہ راج کرے گی، بس کوئی کھڑوس باس نہ مل جائے۔ اسی دوران وہ مڑی اور سامنے سے آتے ہوئے ایک لمبے چوڑے وجیز شخص سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ مرزا کے ہاتھ سے فائلیں چھوٹ کر گر گئیں اور وہ خود اس کا توازن بگڑا۔ او ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے کیا آپ بھی میری طرح پہلے دن آئے یا راستہ بھول گئے ہیں؟ منظر نے سنبھلتے ہی اپنی شرارتی عادت کے مطابق سامنے والے کو جھاڑنا شروع کر دیا، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کون ہے۔ وہ شخص جس کا نام ذہین تھا، وہ جو اس کمپنی کا سی او تھا، حیرت سے اس چھوٹے سے قد کی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی سبق سکھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک سخت تاثر تھا، لیکن منظر کی معصومانہ شرارت دیکھ کر اسے غصہ آنے کے بجائے عجیب سی دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ جی نہیں، میں راستہ نہیں بھولا، ذہین نے اپنی گہری آواز میں کہا۔ اچھا، تو پھر شاید آپ کو نظر کم آتا ہے، اتنا بڑا انسان سامنے سے آ رہا ہے اور آپ دھڑام سے ٹکرا گئے۔ منظر نے اپنی فائلیں اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا، اسے وہی حیران چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ ذہین وہیں کھڑا سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس کے ملازمین نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ابھی بھی کمپنی کے سب سے طاقتور انسان سے پنگا لے کر آئی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مینیجر نے آ کر منزا کا مطلع کیا کہ مس منزا، سی او صاحب نے تمام نئے جوائن کرنے والوں کو میٹنگ ہال میں بلوایا ہے، جلدی چلیں۔ منزا نے ایک ببل گم منہ میں ڈالی اور چلتی کودتی میٹنگ ہال میں جا پہنچی۔ وہاں پہلے ہی کافی زیادہ سنجیدہ ماحول تھا۔ منزا نے سب سے پیچھے والی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے ناخن دیکھنے لگی کہ اچانک ہال کے دروازے کھلے۔ پورے ہال میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کو سانپ سونکھ گیا ہو۔ منزا نے تجسس سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ سامنے وہی راستہ بھولا ہوا شخص پورے روب اور دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا ٹائس کی طرف آ رہا تھا۔ مینیجر نے جھک کر کہا، گڈ مارننگ سر ذہین۔ منزا کے حلق میں جیسے ببل گم پھنس گئی ہو۔ او تیری خیر، یہ تو وہی کھمبا جس سے میں ٹکرائی تھی۔ او یہ سی او ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنا چہرہ فائل کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ ذہین کی نظر حال کا جائزہ لیتے ہوئے سیدھی آخری لائن میں بیٹھی سڑکی پہ پڑی جو اب چوہے کی طرح چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مائک سنبھالا اور گہری آواز میں بولا، خوش آمدید، مجھے امید ہے آپ سب کا پہلا دن اچھا گزر رہا ہوگا، خاص طور پہ ان کا جنہیں لگتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا ہوں یا مجھے نظر کم آتا ہے۔ ہال میں بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کہ سر آج کس موڈ میں ہیں، جبکہ منزا نے فائل کے پیچھے سے صرف ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ذہین کی نظر براہ راست اس کی آنکھ سے ٹکرائی اور اس نے ایک بھویں چکا کر اسے اشارہ کیا۔ منزا نے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا، لو بھائی، منزا راج کرنے آئی تھی اور پہلے دن ہی پھانسی کا انتظام کر لیا۔ منزا نے جب دیکھا کہ ذہین کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہے تو اس نے سوچا کہ اب ڈر کا کیا فائدہ ہے۔ آہستہ سے فائلیں نیچے کی اور ایک ایسی معصوم مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی ذہین نے اپنے مینیجر کو پاس بلایا اور پوچھا، یہ جو سامنے لڑکی کھڑی ہے کیا نام ہے اس کا؟ مینیجر نے ادب سے جواب دیا، سر اس کا نام منزا ہے، آج ہی اس کی پہلی جوائننگ ہے، اسے میری کیبن میں بھیجیں۔ ذہین یہ مختصر حکم دے کے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مینیجر فوراً منزا کے پاس پہنچا اور بولا، مس منزا، سی او صاحب نے آپ کو اپنے آفس میں بلوایا ہے، آپ پلیز فوراً وہاں جائیں۔ مینیجر کی بات سن کے منزا کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح فنا ہو گئی۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس فضا کے سپرد کیا اور دل میں سوچا، تیار ہو جاؤ منزا، لگتا ہے پہلے دن آفس سے واپسی کا ٹکٹ کٹنے والا ہے۔ آفس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ایک بار ہمت جمع کی، گہرا سانس لیا اور دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ ذہین نے جب اسے اندر آنے کو کہا تو چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سر آپ نے مجھے بلوایا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ ذہین نے ایک نظر منزا کی جانب دیکھا، اس کی گھبراہٹ کو بھاپا اور پھر لبوں پر ایک ہلکی سے پرسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ذہین کرسی سے پشت سے ٹیک لگائے گہرائی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پہ گھبراہٹ نمایاں تھی۔ خاموشی اتنی طویل ہوئی کہ منزا کو اپنے دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ اسی خاموشی سے خوف کھا کر منزا فوراً بولی، جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا۔
منزا کی نرم و نازک آواز سن کر ذہین اپنی کرسی پر ٹھیک سے بیٹھا اور اسے بھی اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی مس منزا، پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ ہاں، تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں خڑوس ہوں اور مجھے نظر کم آتا ہے؟ ذہین کی بات سن کر منزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ذہین پھر سے بولا، اور آپ یہ بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا کچھ کیا تھا؟ وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولا تھا کہ اچانک منزا کی آواز نکلی، سر وہ ایکچولی میں اپنے دوست سے مذاق کر رہی تھی۔ دراصل پتہ ہے کیا، وہ مجھے بہت تنگ کر رہی تھی، بس اس لیے میں کچھ بھی بولتی چلی گئی۔ اور وہ بولتی چلی، اگر مجھے پتا ہوتا آپ یہاں ہوں گے تو میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہ کہتی۔ پلیز آئی ایم ویری ویری سوری۔ منزا چہرے پر اپنی زبردستی کی شرمندگی لاتے ہوئے بولی، جس پر ذہین سے گھور کر دیکھا تھا۔ پلیز سر، مجھے معاف کر دیجیے نا، پلیز مجھے کام سے مت نکلے گا۔ مجھے بہت اچھے دل کے ہیں، میں بہت دل لگا کے کام کروں گی، سچ میں آپ کو کسی قسم کا کوئی لاس نہیں ہوگا، مجھے جو آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز سر مجھے مت نکالیے گا۔ ریلیکس مس منزا، آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے نکالنے والا ہوں؟ ذہین نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا، جس پہ منزا کے چہرے پہ اطمینان چھا گیا۔ وہ ایکچولی سر، میں نے یہاں سب سے یہی سنا تھا کہ کسی کی بھی غلطی پر آپ اسے فوراً فائر کر دیتے ہیں، مطلب نکال دیتے ہیں۔ فائر والی بات پہ اچانک منزا کے ہاتھ گھبراہٹ میں بند ہو گئے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مس منزا، یہ بہت بولتی ہیں آپ۔ سوری سر، نہیں، اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، مگر اتنا جتنا اگلا سننا پسند کریں۔ ہاں، آپ کو میں یہاں سے نہیں نکالوں گا، اور جو آپ نے سنا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو نہ نکالنے کی وجہ جانتی ہیں کیا ہے سر؟ وہ یہ کہ میں آپ میں کانفیڈنس دیکھ چکا ہوں، اور میری اس کمپنی کو ایسے انسان کی ضرورت ہے جو فل کانفیڈنٹ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سے جتنا آپ بولتی ہیں اس سے زیادہ آپ کا دل لگا کر کام بھی کریں گی۔ اگر مجھے لگا کہ آپ انفٹ ہو رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا کریں گی جو اس کمپنی کے لیے ٹھیک نہیں، تو پھر آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو۔ ذہین اپنا جملہ دھوتا چھوڑتے ہوئے بولا، جس سے منزا فوراً بولی، ڈونٹ وری سر، بس آپ اپنے آفس کی ڈور منزا کے ہاتھوں میں تھما دیں، آپ دیکھیے گا منزا آپ کے اس آفس کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اوکے سر، اب میں چلتی ہوں، بائے۔ منزا دروازے کی جانب گئی، جب اچانک پلٹی۔ سر ویسے سر، میں نے سنا تھا اس کمپنی کا جو سی او ہے وہ انتہائی خڑوس و غسیل، دوسروں کو کمتر سمجھنے والا، ایک ہینڈسم دکھنے والا انسان ہے۔ مس منزا، یا آپ میری تعریف کر رہی ہیں انسلٹ؟ نہیں سر، میں تعریف کرنا چاہتی ہوں، مگر کیا کروں، جو سنا ہے آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا۔ اب میرا جملہ تو پورا سن لیں۔ جی بولے مزید، آپ نے کیا سنانا ہے میرے بارے میں؟ لیکن مجھے لگتا ہے اس سب کے ساتھ اور بھی کچھ ہے، اور وہ کیا ہے کہ مسکراہٹ دینے والے شخص آپ بہت پیارے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے، سچ میں۔ یہ کہہ کے منزا فائل اٹھاتے وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ذہین اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی بھی پتہ نہیں کون سی دنیا سے آئی ہے۔ اگلا ایک مہینہ منزا کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ وہ پورے آفس میں اپنی شرارتیں، طبیعت اور زیادہ بولنے کی وجہ سے مشہور ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے سرکلز اتنے بہت بہتر تھی، اسکلز اتنی بہتر تھی کہ اس کے سامنے کھڑے سینئر سے سینئر بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا تھا آخر یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے۔ ذہین کو اپنے آفس کا یہ بدلا سا ماحول حیران کرنے پہ مجبور کر دیتا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ذہین جیسا شخص، غصہ کرنے والا، منزا کو کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اور ذہین بھی یہی سوچتا تھا کہ آخر منزا کے سامنے وہ کچھ کیوں نہیں کہہ پاتا۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، مگر ذہین کا اسسٹنٹ آج چھٹی پر تھا۔ یہ بات آفس کے اسٹاف سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ منزا آفس میں داخل ہوئی تو ماحول سے عجیب سا لگا۔ اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھ لیا، یار آفس میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے کیا؟ دعا کرو کہ کوئی فوت نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوا نہ تو ہم سب یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ مگر کیوں؟ تمہیں پتا آج میٹنگ کے لیے سر نے کتنی محنت کی تھی؟ ان کے اسسٹنٹ نے آج ہی کے دن چھٹی کر لی، اور امپورٹنٹ فائل بھی انہی کے پاس ہے۔ منزا سب باتیں غور سے سن رہی تھی، پھر بولی، تو کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہے؟ سب کو جو معلوم تھا اسے بتا دیا۔ منزا ایک ایک پوائنٹ اپنے رجسٹر میں لکھتی گئی۔ سب ختم ہونے کے بعد اس نے رجسٹر میں نظر ڈالی، مسکرا دی۔ میٹنگ ہال میں ذہین ابھی غصے سے بیٹھا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور منزا اندر داخل ہوئی۔ میری غلطی، ہمیں بہت لیٹ ہو گئی ہے، ٹریفک بہت تھا، مزید کسی کو انتظار نہ کرواتے ہوئے ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ وہ بغیر کسی کو بولنے کا موقع دیے میٹنگ شروع کر چکی تھی۔ اس کی پریزنٹیشن اور پوائنٹس دیکھ کر ذہین بھی حیران رہ گیا۔ میٹنگ کامیاب رہی۔ سب کے جانے کے بعد ذہین منزا کے قریب آیا، مگر وہ فوراً بولی، تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں سر، یہ سب میں نے اپنے لیے کیا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ کمپنی کے مفاد میں کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آج یہ میٹنگ نہ ہوتی تو ایک طرف تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی اور دوسری طرف ہماری کمپنی میں خسارے میں چلی جاتی، اور اگر کمپنی خسارے میں جاتی تو آپ کے پاس دو ہی راستے بچتے، پہلا یہ کہ آپ کمپنی بند کر دیتے اور ہم جیسے ورکرز کو نکال دیتے، اور دوسرا ہے کہ آپ ہماری کئی مہینوں کی سیلری روک لیتے۔ اب کیا ہے نا سر، مجھے جیسے غریب اور معصوم لوگ جاب کرتے ہیں، اسی لیے مہینے کے آخر میں تنخواہ مل سکے، اور بنا سیلری کے تو میں کام نہیں کر سکتی، بس اسی لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔
منظر ایک ہی سانس میں بغیر رکے اپنی بات مکمل کی اور پھر مسکراتے ہوئے دوبارہ بولی، اب اگر آپ کو واقعی شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کے بدلے مجھے چھٹی دے دے، کیونکہ مجھے اپنے بابا کو لے کر اسپتال جانا ہے۔ میں آئی تو آپ سے چھٹی مانگ رہی تھی، مگر آفس کی خاموشی مجھے کھانے کو دوڑ رہی تھی، اس لیے پہلے میں میٹنگ سنبھال لی ہے وہ۔ اور ہاں سر، شکریہ میرا نہیں اپنے اسٹاف کا ادا کرے، کیونکہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا اسٹاف آپ کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ایک باس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا عملہ اس سے اپنی پریشانی بلا جھجک شیئر کرے۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے کہ باس اور اسٹاف دونوں ہی ایک دوسرے کی بات سن سکیں۔ خیر سر، میں چلی، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔ وہ اپنی تیز رفتار باتوں کے ساتھ سب کچھ کہہ کر بھاگ گئی۔ ذہین ساکت سا کھڑا حیرت سے منزا کو جاتے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں ابھی بھی منزا کی آواز گونج رہی تھی، آپ کا اسٹاف آپ سے بہت ڈرتا ہے۔ پہلی بار ذہین کو احساس ہوا کہ وہ اپنے پروفیشن کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے محض مشین نہیں بلکہ جیتے جاتے انسان ہیں جو احساس اور جذبات رکھتے ہیں۔ ذہین دھیرے دھیرے چلتا ہوا اسٹاف کے پاس آیا اور پہلی بار اپنے لہجے میں غیر معمولی نرمی سے مکر بولا، آپ سب نے آج اتنی مدد کی، میں اس کے لیے تہ دل سے آپ کا شکریہ گزار ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لیکن یقین جانیں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو یا جو بات کہنا چاہیں بلا جھجک میرے پاس آ سکتے ہیں۔ مجھ سے صرف تب ڈرے جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو یا مجھ سے کچھ چھپایا ہو، ورنہ آپ کو یہ بات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ذہین نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سب کے چہرے پہ پھیلی حیرت کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، آپ سب بہت محنتی اور قابل احترام، اس لیے آج سے اپنے باس کو باس نہیں بلکہ ایک دوست سمجھے۔ اس پروجیکٹ کے لیے میں چند نئے لوگوں کو بھی ہائر کروں گا، اور اگر ہماری محنت رنگ لائی تو میرا وعدہ ہے میں آپ سب کو نہ صرف بونس دوں گا بلکہ ایک اچھی جگہ پر شاندار ڈنر بھی کراؤں گا۔ یہ آپ کے باس کا نہیں بلکہ آپ کے دوست کا وعدہ ہے۔ ذہین یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ پورا اسٹاف حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ یہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ ذہین نے ان سے اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ منظر تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بوڑھے اور بیمار باپ چرپائی پہ لیٹے شدت سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو میں آ گئی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے میٹنگ میں کمال کر دیا، منزا نے اندر داخل ہوتے ہی چہک کر کہا، مگر جیسے اس کی نظر اپنے باپ کے زرد چہرے اور ان کی اکھڑتی سانسوں پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر گر گیا۔ ابو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبرا کر ان کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے لرزتے ہاتھوں سے منزا کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر ناگہان اس قدر تھی کہ وہ صرف ہلکی سے کرا کر رہ گئے۔ منزا نے فوراً پڑوسی کی مدد سے اپنے باپ کو قریبی اسپتال پہنچایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کی زبان پر ورد تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے، ان کے چہرے کی سنجیدگی منزا کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کیسے ہیں؟ اس نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی آہ بھری فائل دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیں بیٹا، آپ کے والد کے حالات کافی تشویشناک ہے، ان کی جو جان لیوا بیماری لاحق ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، اب ہم انہیں مزید گھر پہ نہیں رکھ سکتے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ منزا کی آواز لرز گئی۔ مطلب یہ کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال میں شفٹ کرنا ہوگا اور ان کا علاج کسی بڑے اسپیشلسٹ سے شروع کروانا ہوگا۔ اگر ہم نے اب دیر کی تو کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر کی بات منزا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی تھی۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلے گئے تھے، مگر منزا وہیں راہداری میں دیوار کا سہارا لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بڑے ہسپتال اور بڑے علاج کا مطلب بہت سے پیسے۔ وہ نوکری تو مل گئی تھی، مگر ابھی پہلی سیلری آنے میں بہت وقت تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، یا اللہ، ایک طرف تو نے میرے لیے خوشی کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف یہ امتحان، میں کہاں سے لاؤں گی اتنے پیسے؟ ڈاکٹر کی باتیں سن کے منزا کا دل ڈوبنے لگا تھا، لیکن ٹوٹنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور مضبوط لہجے میں خود سے کہا، نہیں منزا، ہمت نہیں ہارنی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، میں خود کماؤں گی اور اپنے باپ کا علاج کرواؤں گی۔ اگلے دن سے منزا کی زندگی ایک مشینی جدوجہد میں بدل گئی۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ذہین کے آفس میں پوری تندہی سے کام کرتی، جہاں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی کہ اس ہنستی مسکراتی لڑکی کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا ہے۔ لیکن 5 بجتے ہی سب جب اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، منزا کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ رات کا وقت تھا اور ذہین کے گھر میں کھانے کی میز پہ خاموشی طاری تھی۔ ذہین سامنے رکھی پلیٹ میں چمچہ ہلا تو رہا تھا، مگر اس کی نظریں ایک جگہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار منزا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا، جس کے پیچھے اسے اب ایک عجیب سی تھکن اور اداسی محسوس ہوتی تھی۔ ذہین بیٹا، کہاں کھو گئے ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کے والد نے شفقت سے ٹھوکا۔ ذہین چونک کر سنبھلا اور ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ لایا، جی بابا، بس وہ آفس کے کچھ کاموں کا سوچ رہا تھا۔ آفس کے کاموں کا یا آفس میں کام کرنے والوں کا؟ اس کے چھوٹے بھائی شامل نے شرارت سے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ذہین نے اسے گھورا۔ اس کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے ذہین؟
تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم کسی الجھن میں ہو۔ ذہین نے گہرا سانس لیا اور چمچ میز پہ رکھ دیا۔ پاپا وہ ایک لڑکی ہے آفس میں منزا، عجیب ہے وہ، سامنے تو اتنی باتیں کرتی ہے، اتنا ہنستی ہے، لگتا ہے اسے کوئی غم نہیں، مگر پیچھے والے کچھ دنوں سے میں اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو پہلے تھی، وہ جیسے زبردستی خود کو خوش دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سن کر شامیر نے فوراً ایک زوردار کہکا لگایا۔ ارے واہ بھائی، آج کل تو آپ کی زبان پر صرف اسی کا نام رہتا ہے۔ منزا نے یہ کہا۔ منزا نے وہ کہا، مان لیا بھائی آپ بدل گئے ہیں۔ وہ ہٹلر واز جو کسی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب ایک لڑکی کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک تبدیلی ہے شامر، تم حد پہ رہو، ذہین نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھیں۔ والد کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، ذہین، کبھی کبھی انسان کے ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے بہت گہرے دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے تو اس کا مطلب تمہارا اس کے ساتھ کوئی انسانی رشتہ بن چکا ہے۔ نہ ہو سکتا ہے اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، مگر اس کی خودداری سے بولنے نہ دے رہی ہو۔ ذہین خاموش ہو گیا۔ پاپا کی بات نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس سے محسوس ہو رہا تھا کہ منزا واقعی کسی بڑے طوفان سے لڑ رہی ہے اور وہ بس اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں، شامر دوبارہ بولا، کہ اب اس مسٹری کو حل کرنا ہی پڑے گا۔ آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے پتھر دل بھائی کو اتنا سوچنے پہ مجبور کر دیا؟ ذہین نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ پتہ لگا کے رہے گا کہ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی کس بات کو چھپا رہی ہے۔ ذہین ابھی تیار ہو کے نیچے ہال میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی چھوٹی بہن آئزہ چہکتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آئزہ نے شرارت سے پوچھا۔ آفس آئزہ، بہت کام ہے آج، ذہین نے اپنی گھڑی درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی نہیں، آج کوئی آفس نہیں کھلے گا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے نا، میری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، پاپا نے کہا ہے کہ آج آپ کو میرے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، مجھے اپنے لہنگے اور جویلری کو خریداری کرنی ہے۔ آئزہ نے لاڈ سے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ ذہین نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئزہ دیکھو، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، میں کسی اور دن لے چلوں گا۔ تبھی پیچھے سے اس کے پاپا کی آواز آئی، ذہین، آئزہ ٹھیک کہہ رہی، شادی کی تیاریاں وقت مانگتی ہیں، میں نے تمہارے مینیجر کو کہہ دیا ہے تم آج نہیں آؤ گے۔ آج کا دن اپنی بہن کے نام کرو، آخر اس کی گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی شادی ہے۔ ذہین اب انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کا دل تو آفس میں ہی تھا جہاں اسے منظر سے بات کرنی تھی، مگر اب وہ مجبور تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو شاید کل بات ہو سکے۔ پورا دن ذہین آئزہ کے ساتھ ایک مال سے دوسرے مال، ایک ڈیزائنر سے دوسرے ڈیزائنر کے پاس گھومتا رہا۔ اس کا جسم وہاں تھا، مگر ذہن مسلسل منظر کے اسی اتار چڑھاؤ والے چہرے میں الجھا ہوا تھا۔ بھائی آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ میں پچھلے 10 منٹ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ لال رنگ مجھ پہ اچھا لگے گا، یہ گلابی؟ آئزہ نے اسے کونی ماری۔ ہاں کیا؟ ہاں لال اچھا ہے، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ آئزہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے، آپ کا دھیان شاپنگ میں نہیں ہے؟ کیا بات ہے؟ ذہن نے جھٹ پٹ بات بدلی۔ کچھ نہیں آئزہ، بس تھک گیا ہوں، چلو اب جلدی ختم کرو یہ شاپنگ، رات ہو رہی ہے۔ ہوٹل کے کچن اور ہال میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ مینیجر پسینے پوچھتا ہوا بھاگ آیا اور سب کو لائن میں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ جلدی کرو، سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ہوٹل کے نئے مالک شامر صاحب ابھی کسی بھی وقت پہنچنے والے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مندا جو پہلے ہی تھکن سے چور تھی، گھبرا کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا اور نظریں نیچے جھکا لی۔ کچھ دیر میں ہوٹل کے گیٹ پہ ایک چمکتی ہوئی گاڑی رکی اور شامر پورے دبدبہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب ملازمین نے نظریں جھکا کر اس کا استقبال کیا۔ شامر ایک ایک کر کے سب کے پاس سے گزر رہا تھا، وہ ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ چلتے چلتے شامر منزا کے سامنے آ کے رک گیا۔ تمہارا نام؟ شامر نے مختصر پوچھا۔ منزا کا دل حلق میں آ گیا، اس نے آواز دبا کر آہستہ سے کہا، منزا۔ منزا۔ شامر کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے فوراً گزشتہ رات کھانے کی میز پر ذہین کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ ایک لڑکی ہے منزا، بہت ہنستی ہے مگر پریشان لگتی ہے۔ شامر نے غور سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ منزا نام تو سنا ہوا لگتا ہے، کیا تم یہاں کے علاوہ کہیں اور بھی کام کرتی ہو، کسی آفس وغیرہ میں؟ منزا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا اگر آج سچ بتا دیا تو بات ذہین تک پہنچ جائے گی۔ اس کی خودداری سے یہ گوارا نہیں تھی کہ اس کا باس اس سے اس حال میں دیکھے۔ نہیں سر، میں صرف یہی کام کرتی ہوں، شاید آپ کو کسی نام کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ منزا نے مضبوطی سے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شامر نے چلنے میں خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ ذہین نے جس منزا کا ذکر کیا تھا وہ ایک بڑی کمپنی کی کانفیڈنٹ ملازمہ ہے، جبکہ یہ لڑکی تو ایک عام سی ویٹرس لگ رہی ہے جس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی ہے۔ شامر نے اسے جھٹکا اور دل میں سوچا، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں، بھائی کی آفس والی منزا یہاں اس حال میں کیوں بھلا ہوگی؟ شاید نام ایک جیسا ہے۔ شامر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور منزا نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری
آفس میں آج سیلری کا دن تھا، سب ملازمین خوش تھے اور اپنے اپنے پلانز بنا رہے تھے کہ کون کہاں گھومنے جائے گا اور کیا خریدے گا۔ منزا کو جب اس کا پہلا سیلری لفافہ ملا تو اس نے کھول کے بھی نہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھی، یہ اس کے باپ کی زندگی کی امید تھی۔ وہ آفس سے نکلتے ہی ہانپ رہی تھی مگر قدموں میں عزم تھی۔ منزا نے ڈاکٹر کے کیبن کا دروازہ کھولا اور سیدھی ان کی میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب مینو دیکھ رہے تھے، یہ شاید کچھ لکھ رہے تھے۔ منزا نے اپنا پورا سیلری لفافہ اور ہوٹل سے ملنے والی تمام جمع پونجی میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ لے پیسے، میرے ابو کا علاج اب رکنا نہیں چاہیے، اس نے ہفتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے کبھی ان نوٹوں کو دیکھا، کبھی اس دبلی پتلی لڑکی کو جس کے ماتھے پہ پسینہ تھا مگر چہرے پہ فخر۔ ڈاکٹر نے فائل کھول کے حساب لگایا اور گہری سانس لی۔ منزا بیٹا یہ رقم تو کافی زیادہ ہے، لیکن کیا یہ تمہاری پہلی سیلری ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ میری زندگی کی پہلی کمائی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ابو کے سانسوں کی قیمت بنے۔ آپ بس ان کا بہترین علاج شروع کر دیں۔ منزا کی آواز میں کیسی سچائی تھی کہ ڈاکٹر بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے منزا، تمہاری ہمت دیکھ کر مجھے یقین ہے تمہارے والد ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم آج ہی ان کے ٹیسٹ اور دوائیوں کا نیا مرحلہ شروع کریں گے۔ پیسہ جمع کروانے کے بعد منزا اپنے باپ کی وارڈ میں آئی۔ اس کا باپ اس وقت سو رہا تھا مگر ان کے چہرے کی زردی اب بھی نمایاں تھی۔ منزا نے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ماتھے سے لگایا۔ ابو، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اپنی پہلی کمائی آپ کے نام کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کی بیٹی آپ کے لیے ڈھال بنے گی، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ وہ وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگی مگر یہ رونا کمزوری نہیں بلکہ ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ آفس سے پہلی سیلری ملے ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر منزا کی جیب خالی تھی۔ اس نے اپنی پہلی محنت کی کمائی کا ایک ایک روپیہ ہسپتال کی بلوں اور باپ کی ادویات کی نظر کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ ہوٹل کی نوکری سے اپنا پیٹ پال لے گی مگر بدقسمتی سے ہفتہ اور اتوار ہوٹل کی مرمت کی وجہ سے اسے وہاں سے 2 دن کی چھٹی مل گئی تھی۔ عام طور پر وہ رات کا بچا ہوا کھانا ہوٹل سے ہی کھا لیتی تھی مگر ان دنوں اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ 2 دن سے اس کے پیٹ میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس کے گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ صرف باپ کی دوائیاں تھیں۔ اتوار کی اداس شام تھی جب منزا بھوک سے بے حال ہو کر سڑک پر نکل آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ تب اس سے دور ایک شادی ہال کی چمکتی روشنیاں اور ڈھول کی آواز سنائی دی۔ فضا میں لذیذ کھانوں کی خوشبو تیر رہی تھی جس نے منزا کی بھوک کو مزید چمکا دیا۔ نہیں منزا، تم ایسا نہیں کر سکتی، تم ایک عزت دار لڑکی ہو۔ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا مگر پیٹ کی آگ نے جواب دے دیا، اگر کچھ نہ کھایا تو کل آفس جانے کی ہمت بھی نہیں رہے گی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنی چادر درست کی اور اپنے چہرے پہ ایک مصنوعی اعتماد سجا کر ہال کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہال کے اندر داخل ہوئی تو لوگوں کا ہجوم تھا، کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں کھانا کی میز کی طرف بڑھی جہاں گرما گرم قورمہ اور بریانی کی خوشبو سے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ اٹھائی اور خود سے بڑبڑایا، آج تو کوئی کھانا فل بھر پیٹ کے کھاؤں گی اور کھانے کے سارے ریکارڈ توڑ دوں گی۔ وہ پلیٹ میں سالن ڈال ہی رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے وہی جانی پہچانی بھاری بھرکم اور کاٹدار آواز سنائی دی۔ مفت کھانا ملے تو ہر کوئی مکھیوں کی طرح وہاں پہ بن بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان تو بے لگام ہو جاتے ہیں۔ آواز سنتے ہی منزا کے ہاتھ کانپنے لگے اور سالن کا چمچ پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کے دیکھا تو سامنے اس کا وہی خبیث بہت ذہین شاہ کھڑا تھا جس کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ سر، آپ یہاں پر ذہین کو دیکھ کر منزا گھبراہٹ میں ہکلا رہی تھی مگر پھر خود پر ضبط کرتے اعتماد کے ساتھ بولی، لگتا ہے آپ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے۔ کوئی بات نہیں سر، اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی آپ میرے ساتھ ہیں۔ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیے جتنا آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں چلتی ہوں۔ منزا ذہین کے ہاتھوں میں پلیٹ تھماتے وہاں سے جانے لگی تھی جب ذہین نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مس منزا، آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جی سر ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو نہیں؟ کیوں نہیں بتاؤں گی؟ اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو پھر کس کو بتاؤں گی؟ منزا اپنا ہاتھ گردن پہ پھیرتے یہاں وہاں نظر گھماتی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر اندر سے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مس منزا، اگر آپ نے یہاں وہاں دیکھ کے چیزوں کا جائزہ لے لیا ہے تو میرے سوال کا جواب بھی دے دیں۔ منزا کی یہ حرکت کو دیکھتے ذہین دوبارہ سے بولا جس پر منزا چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے آہستہ سے بولی، وہ اصل میں آج میری دوست کی شادی ہے نا، اسی نے انوائٹ کیا تھا، اسی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوں میں۔ منزا ہنستے ہوئے بولی تھی جس پر ذہین نے آئی برو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ سر آپ کھانا کھائیے نا، میں ذرا سلامی اپنے دوست کو دے کر آئی۔ منزا پھر سے وہاں سے نکلنے لگی تھی جب ذہین نے اس کے ہاتھوں سے لفافہ چھین لیا۔ یہ لفافہ مجھے دے دیجیے کیونکہ آج میری بہن کی شادی ہے۔
کہ آپ کی بہن کی شادی ہے؟ ذہین کی بات سن کے منزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک ذہین کی کزن اس کے قریب آئی تھی۔ ارے ذہین، یہ کون ہے جس سے تم اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ اپنے سامنے سادہ سے سوٹ میں کھڑی منزا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ شرم اور ذلت کے باعث منزا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے وہاں سے فرار کی راہ تلاش کری تھی، مگر اپنے سامنے کھڑے باس کی موجودگی میں وہاں سے بھاگنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس پہ ذہین کے سامنے ہوتی ہی اپنی بے عزتی پر منزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے شرمساری سے کھڑی تھی جب ذہین کی بات پر اس کے پہلو تلے سے زمین نکل گئے۔ میٹ مائی فیوچر وائف مسز ذہین شاہ۔ ذہین نے منزا کا بازو تھام کر اپنے قریب کیا تھا اور مسکراتے ہوئے اپنی کزن کو منزا کے بارے میں بتایا تھا، جس پر اس کی کزن حیرت کا مجسمہ بنے کبھی ذہین کو تو کبھی اس کے ساتھ کھڑی سادہ سی منزا کو دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی ذہین، شی از یور فیوچر وائف؟ کہاں تم اور کہاں یہ؟ اس کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے اسے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہوگا، اور یہ یہاں پہ بھولی بسری مفت کا کھانا کھانے آ گئی ہوگی، اور تم اسے اپنے فیوچر وائف بتا رہے ہو؟ مذاق کر رہے ہو کیا تم؟ وہ ذہین کی پرسنالٹی کے آگے منزا کی خستہ حالت کا موازنہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی اس بات پہ منزا کی آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے کسمسا رہی تھی، مگر ذہین کی گرفت مضبوط ہونے کے سبب وہ وہاں سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے؟ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ انسان ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس طرح کی لڑکی کو زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ ذہین غصے سے کہتا منزا کا بازو پکڑتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی کزن پیچھے کھڑی ان دونوں کو جاتے ہوئے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر گئے تھے کہ منزا نے ذہین کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ذہین سنجیدگی سے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی، ایک ایسی ہلچل جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ منزا ہال سے بھاگتی ہوئی جب اپنے چھوٹے سے کمرے میں پہنچی تو اس کے صبر کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر گر کر زاروں کو تار ہونے لگی۔ ذلت کا وہ احساس، وہ تیکھے جملے اور ذہین کا اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کہنا سے کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ذہین نے اس کی غریبی اور مجبوری کا تماشا بنایا۔ ابھی وہ اپنے آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ منزا نے ہڑبڑا کے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے، لمبی سانس لی اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دروازہ کھلا۔ سامنے اس کی بچپن کی سہیلی ارش کھڑی تھی، جو کافی عرصے بعد اسے ملنے آئی تھی۔ سرپرائز! ارشی نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا، مگر منزا کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ منزا ارشی کا پیار بھرا لہجہ سن کے اس کی ہمت جواب دے گا اور وہ دوبارہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارشی سے سہارا دے کر اندر لائے اور پانی پلایا۔ جب وہ تھوڑی دیر سکون ہو پائی تو ارشی نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں اس قدر ہلکان ہو رہی ہے؟ منزا نے سسکیاں بھرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہسپتال کی بل، 2 دن کا فاقہ، وہ بن بلائی شادی اور پھر ذہین کا سامنا۔ ارشی، مجھے سب سے زیادہ کو دکھ اس بات کا ہے کہ اس شخص نے میرا مذاق اڑایا، منزا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے اپنے مغرور کزن کے سامنے مجھے اپنے فیوچر وائف کہہ کر انٹروڈیوس کروایا۔ اس نے سوچا بھی نہیں کہ اس کے اس جملے سے میری کتنی بے عزتی ہوئی ہے۔ اس کی کزن کے لہجے میں جو حقارت تھی وہ میرے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی ہے۔ مذاق؟ ارشی نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن منزا، ایک CEO لیول کا آدمی جو اتنا رعبدار ہو، وہ کسی لڑکی کی خاطر اپنی عزت کیوں داؤ پہ لگائے گا؟ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں بچانے کے لیے یہ کہا ہو۔ نہیں ارشی، وہ بہت مغرور ہے، منزا نے غصے سے کہا۔ اس نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا دل رکھتا ہے مجھے ایک مہرا بنایا۔ اسے لگا ہوگا کہ ایک غریب لڑکی کو بیوی کہہ دوں گا تو اس سے کون سا فرق پڑے گا، الٹا وہ تو خوش ہو جائے گی۔ مگر اسے نہیں پتا میری خودداری میری غربت سے بہت بڑی ہے۔ منزا کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ارشی نے تڑپ کو منزا کے ہاتھ تھام لی۔ منزا، تم فکر مت کرو، میں تمہارے اس باس سے جا کر خود بات کروں گی۔ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہارے جذبات کے ساتھ اس طرح کھیلے؟ نہیں ارشی، ہرگز نہیں۔ منزا نے فوراً اسے روک دیا۔ تمہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے ہی بہت ذلت اٹھانی پڑی ہے، اب میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر وہ تو بہت برا نکلا۔ اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، منہ اٹھا کر مجھے اپنی فیوچر وائف کہا، جیسے میرا اپنا کوئی وجود نہ ہو۔ منزا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ ارشی نے اسے پیار سے گلے لگایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروانے لگی تھی۔ اچھا اچھا بس کرو، مزید مت رو۔ ارشی نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو پوچھے۔ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہارا ذہن الٹا سیدھا سوچ رہا ہے۔ چلو پہلے میرے ساتھ باہر چلو، میں تمہیں کھانا کھلا دوں، پھر تمہارے ابو کے پاس ہسپتال چلیں گے۔
مگر عرشی منزا نے کچھ کہنا چاہا، مگر عرشی نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر وگر وہ نہیں اب کی اور اسے وقت اٹھو، پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ گی۔ عرشی زبردستی منزا کو اٹھا کے باہر لے آئی، اسے ایک اچھے سے ڈھابے پہ لے جا کر پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ کھانا کھاتے ہوئے منزا کی آنکھوں میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب ذہین نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہسپتال پہنچی، جہاں منزا کے والد زیر علاج تھے۔ اپنے باپ کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر منزا کا دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بس ابو آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، پھر مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عرشی نے منزا کو ہسپتال چھوڑا، مگر اس کے دل میں آگ لگی بجھی نہیں تھی۔ وہ سیدھی اسی شادی ہال پہنچی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے بارات رخصت ہوئی تھی، اور کچھ مہمان ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ ذہین اپنے خاندان کے ساتھ ہال کے باہر کھڑا تھا جب عرشی کی گرجدار آواز نے سب کو چونکا دیا۔ عرشی کی آواز شادی ہال کے باہر گونجی تھی تو وہاں موجود ذہین کے گھر والے بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ آپ کو شرم نہیں آئی اس غریب لڑکی کی عزت نفس اچھالتے ہوئے؟ آپ کو ذرا ترس نہیں آیا؟ عرشی نے غصے سے ذہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ وہ آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر آپ نے سب کے سامنے اسے اپنی فیوچر وائف کہہ کے اس کی غربت کا مذاق اڑایا۔ ذہین جواب تک خاموش رہا، ایک قدم آگے بڑھا اور بہت سنجیدگی سے بولا، میں نے کوئی مذاق نہیں کیا اور نہ ہی وہ کوئی جھوٹ تھا۔ میں واقعی اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ ذہین کا یہ دو ٹوک اعتراف سن کر وہاں موجود اس کے بابا، ماما اور بھائی شامل حیرت سے کنگ رہ گئے۔ عرشی بھی ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، مگر پھر اس کے لہجے میں مزید تلخی آ گئی۔ بس کیجیے مسٹر ذہین، یہ فلمی ڈائلاگ کسی اور کے لیے رکھیے، عرشی نے حقارت سے کہا۔